बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 30 अगस्त है। इस वीडियो में जो खबर बल्कि खबरें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये अफसोसनाक भी हैं, शर्मनाक भी हैं और दहशतनाक भी है। दहशतनाक इस वजह से है कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, ख़ास तौर पर अवाम किस तरीके से सिसक रहे हैं और बिलक रहे हैं। आपको मालूम है कि जिस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उनके ऊपर जो पहली पब्लिक क्रिटिसिज्म हुई थी बहुत ज़्यादा, वो हुई थी कि जब वज़ीर आज़म बनते ही उन्होंने ये बात बार बार दोहराना शुरू की कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, कि एक भिखारी की कोई चॉइस नहीं होती। और उनके कहने का मतलब ये था कि हम जो पाकिस्तानी हैं, हम लोग भिखारी हैं और हमारी अपनी कोई चॉइस नहीं है, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ थी, लेकिन आज जब शहबाज शरीफ को रुखसत हुए तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं, पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी ही है। लगता है कि पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया है। वो फैसले जो पाकिस्तान की आवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने करने होते हैं, आवाम के हवाले से, मुल्क के हवाले से, उन फैसलों का इख्तियार हमारी हुकूमतों से, सिर्फ इस हुकूमत नहीं, निगरान हुकूमत नहीं, आने वाली भी हुकूमत जो होगी शायद, उससे भी वो इख्तियार अब छिन चुका है। जो होशरुबा डेवलपमेंट्स आई हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, 7 खबरें मैं आपके सामने रख दूंगा। आपको मालूम है कि 3 दिन से मगज़मारी की जा रही थी, सरतोड़ कोशिशें की जा रही थी कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालिया महंगाई की लहर है, उसने जो लोगों की ज़िंदगी अजाब बनाई है, और उसके ऊपर जो बिजली के बिलों में एक होशरुबा इजाफा सामने आया, तो कोई रिलीफ फराहम किया जाए। पहले दरमियान में कुछ तफसीलात सामने आने लगी कि शायद ऐसा मुमकिन है, निगरान हुकूमत कोई ऐसा तरीका निकाल सकती है, कोई टैक्सेशन में कोई ऐसी कमी ला सकती है कि जिससे कोई रिलीफ मिल जाए, कोई किस्तों वाला मामला कर दिया जाए, जो लो इनकम क्लास है उनके लिए कोई रिलीफ दिया जा सके। 3 दिन तक ये मगज़मारी होती रही और आखिरी इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। लेकिन जो तफसील उससे सामने आई है, जो इस वक्त रिपोर्ट हो रही है, वो जो तफसील है वो भयानक है, शर्मनाक है, वो दहशतनाक है कि पाकिस्तान इस वक्त किस टिपिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है। और शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करना है, किसका शुक्रिया अदा करना है, ये पाकिस्तान के अवाम ने फ़ैसला करना है। वो जिस वक्त जा रहे थे, वो तो अपने आप को कायदे आज़म सानी कहकर जो है वो कह तो नहीं रहे थे, लेकिन वो यही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान में एक लीडर आया था, कायदे आज़म, जिसने पाकिस्तान बना दिया और उसके बाद पाकिस्तान को वो संवार कर जा रहे हैं। आपको उनकी तकरीरें याद होंगी जो आखिरी 1.5 महीने में उन्होंने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जाकर जलसे करते हुए, तख्तियाँ लगाते हुए, इनाग्रेशंस करते हुए की, और उन्होंने कहा कि जनाब हमने मुश्किल वक्त से निकाल दिया है, अब बागो बहार होगा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। जो अवाम डिफ़ॉल्ट का शिकार हो गई है, जो अवाम जो है इस वक्त फाकों के ऊपर मजबूर है, उसका उनको बिल्कुल एहसास नहीं है। जो तफसीलात सामने आई हैं मैं आपके सामने कुछ रख देता हूँ। पहले तो ज़ाहिर है कि ये खबर रिपोर्ट हुई, और फिर इसके हवाले से जो रिलेटेड ख़बरें हैं, वो जो भयानक मंजरनामा पेश कर रही हैं, वो सुनकर अब बाकायदा खौफ आने लगा है कि पाकिस्तान का इस तमाम गिरदाब से, सूरत हाल से निकलना, इस भंवर से निकलना क्यों कर मुमकिन होगा। पहले आई कि जनाब बिजली बिलों में रिलीफ के मामले पर निगरान काबीना का हतमी इजलास भी बेनतीजा ख़त्म। अब ये ख़त्म तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या आया जनाब कि बिजली बिल्स में रिलीफ का मामला निगरान हुकूमत का IMF से रुजू करने का फ़ैसला, यानी कि हमारी हुकूमत ने हमारी आवाम को अगर रिलीफ देना है तो उसके लिए IMF से रुजू किया जाएगा। IMF से रब्ता किया जाएगा कि सरकार, माए बाप, वी आर बेगर्स एंड वी कांट बी चूज़र्स। आप हमारे मास्टर्स हैं, हम आपके स्लेव्स हैं, आप हमें बताएं कि क्या करना है। क्या हम अपनी भूख से मरती हुई, सिसकती हुई आवाम के मुँह में एक निवाला डाल सकते हैं? ये तफसील सामने आई है, ज़रा ख़बर सुन लें तो आपको अंदाज़ा होगा। ख़बर आई कि जनाब निगरान हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतल्लिक वज़ारत तवानाई की जानिब से दी गई सिफारिशात पर आलमी मालियाती फ़ंड IMF से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ फराहम करने का फ़ैसला नहीं हो सका। इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। इजलास में कहा गया कि IMF की शराइत देखने के बाद कोई फ़ैसला किया जाएगा। और आपको याद होगा कि मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने कहा था कि एहतजाज करने से तो बिल कम नहीं होते। अब वज़ारत तवानाई के हवाले ने जो इसमें सिफारिशात दी, उस पर IMF से रुजू करने का फ़ैसला किया गया, और IMF की मंजूरी के बाद आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, ये कहा गया। वज़ारत ख़ज़ाना के जो सोर्सेज़ हैं इस हवाले से,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں ممکنہ ریلیف پر IMF کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بجلی کے بلوں میں ٹیکسیشن میں کمی IMF کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کی جا سکتی، اور بلوں میں ٹیکسیشن میں کمی کی تو IMF کیا کرے گا؟ تو IMF معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اور جو آگے آپ کے پاس پیسے آنے ہیں، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کون پے کر رہا ہے وہ پیسے۔ شہباز شریف صاحب اپنے کالر کو اس طرح کالر جھٹک کے ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب آپ نے کوئی بہت بڑا احسان عظیم کر دیا اس ملک کے اوپر، آپ نام گنواتے نہیں تھکتے تھے۔ یہ ہم پے کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگ، جو اضافی ٹیکسز جو کچھ لگا ہے، آپ نے ٹیکس بیس نہیں بڑھائی، آپ نے ایکسپورٹس نہیں بڑھائی، آپ نے ریمیٹنسز کے لیے کوئی بینکنگ چینلز کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں بحال کیا، آپ کی اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا جو ریٹ ہے اس میں ڈفرنس ہی اتنا زیادہ ہے کہ لوگ بینکنگ چینل سے نہیں پیسے بھیج رہے، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ لوگ ادا کر رہے ہیں جو آلریڈی سب سے زیادہ ٹیکسڈ طبقہ ہے، سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے۔ اب اس حوالے سے یہ نہیں بتایا گیا صرف، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ اور ٹیکسیشن کے لیے IMF کے ساتھ معاہدہ طے ہوا ہے، جس کے تحت سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کو بجلی بلوں میں ریلیف نہیں دیا جا سکتا دسمبر تک۔ یعنی ابھی تو آپ ان بلوں کو رو رہے ہیں، جو اب وزارت خزانہ کے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 4.37 روپے مزید فی یونٹ مہنگا ہوگا، جس کے بعد سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 122 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ ہے اور فلاں ایڈجسٹمنٹ ہے اور کیپیسٹی چارجز ہیں، کہ ایک پاور پلانٹ جو ان لوگوں کے دور میں لگائے گئے تھے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو پاور پلانٹس لگے تھے، ان کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ بنائیں یا نہ بنائیں۔ اب میرے پروگرام میں میاں شاہد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ 8,343 ارب روپے 2012 سے 2023 تک، یہ وہ کیپیسٹی چارجز کے مد میں آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کتنے ڈالرز کو روتے ہیں۔ اگر آپ 2012 میں ڈالر کا ریٹ کم تھا، آج جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے، اگر آپ ان روپوں کو کنورٹ کر لیں ڈالرز میں تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ اگر آپ 200 روپے کے اوپر بھی رکھیں ڈالر کا ریٹ، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ 200 روپے تو صرف شہباز شریف صاحب کے دور میں کراس کیا ہے، اس سے پہلے تو 200 روپے کبھی کراس نہیں کیا تھا پاکستان میں ڈالر کے ریٹ نے، لیکن آپ 200 روپے بھی رکھ لیں تو یہ 40 ارب ڈالر سے زائد بنتا ہے، اور ہم 3 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے ناک سے لکیریں نکالی ہیں، ہمیں کیا کچھ کرنا پڑا ہے، اور پھر IMF کا معاہدہ ہوا ہے۔ تو یہ جو 40 ارب ڈالر آپ اگر اس کو کیلکولیٹ کر لیں، ویسے تو آپ یقین مانیے کہ یہ 2012 سے جب آپ آن ورڈ کاؤنٹ کرتے ہیں تو یقیناً یہ 60 ارب ڈالر سے زائد بنتا ہے۔ یہ کیپیسٹی چارجز کے مد میں ان کمپنیز کو دیا گیا ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور کاف لیگ اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں لگائے گئے تھے، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس اور دیگر پاور پلانٹس، جو صرف اس بات کا کہ ہماری کیپیسٹی اتنی ہے، ہم 5000 میگا واٹ بنا سکتے ہیں، آپ کیونکہ ہمیں آئل دے کر نہیں بنوا رہے ہم سے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ہم تو پیسے 5000 میگا واٹ کے ہی لیں گے۔ یہ وہ چارجز ہیں جو گورنمنٹ پے کر رہی ہے، ان کو ان کی جیبیں بھر رہی ہیں، اور وہ پاکستان کی عوام سے نہ بننے والی نہ استعمال ہونے والی بجلی جو ہے وہ اس کا پیسہ لیا جا رہا ہے۔ اب یہ تفصیل جو ہے وہ جب سامنے آتی ہے، معاملہ یہاں نہیں رکتا، آپ اندازہ لگائیے 1 2 3 4 5 مزید خبریں ہیں، یہ 24 گھنٹے میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جن کا ہمیں نہیں معلوم کہ ظاہر ہے کہ وہ کس کے ہیں، وہ تو شاید کرائے دار ہیں۔ شریف فیملی تو کہتی ہے کہ جناب پہلے کبھی کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں، کبھی کہتے ہیں منی ٹریل نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں جناب پاناما کا کہہ کے اقامہ میں پھنسا لیا، ہمارا تو اس میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وہ کوئی کلین طریقے سے سارے معاملے پہ سامنے نہیں آتے۔ والیوم 10 آپ کو پتہ ہے کہ نہ کبھی کھلنا ہے نہ کبھی کھلے گا، یہ پاکستانیوں کے قسمت میں ایسا کام نہیں ہونے والا۔ لیکن شہباز شریف وہاں پر ظاہر ہے کہ ہیرڈز پہ بھی جا رہے ہوں گے، شاپنگ بھی کر رہے ہوں گے، لندن میں گھوم پھر بھی رہے ہوں گے، کافی کی گیدرنگز جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہوں گی، مستقبل میں اپنے نسل در نسل اس اقتدار کو منتقل کرنے کے فیصلے بھی ہو رہے ہوں گے۔ لیکن شہباز شریف صاحب یہ 24 گھنٹے میں مزید خبریں آئی ہیں، اور اس میں 17 اگست کو حلف اٹھانے والی نگران کابینہ کا قصور نہیں ہے، نگران حکومت کا
قصور نہیں ہے، یہ وہ تمام فیصلے ہیں جو آپ کر کے گئے ہیں۔ جب ہم نے سوال کرتے ہیں تو مرتضیٰ سولنگی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے سے کیا سوال کر رہے ہیں، یہ جو بل آپ کا زیادہ آیا ہے یہ جولائی کا بل ہے، ہم نے حلف اٹھایا ہے، ہمارے چہرے ہمارے نام سامنے آئے 17 اگست کو، اور ہم نے اس کے بعد ہمیں سنبھلنے کا موقع ملنا ہے، ہم نے چیزیں دیکھنی ہیں، ہم سے آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ یہ بل بھی جولائی کے مہینے کا ہے جب پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی برسر اقتدار تھے۔ مزید خبریں سن لیں جناب۔ روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے مہنگا ہو گیا۔ اب یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ لگا ہوا ہے اور اس کے رکنے کا کوئی امکان، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اگلی خبر، پیٹرول 12 اور ڈیزل 14 روپے 83 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان، اور یہ امکان کوئی بہت آگے کی بات نہیں کر رہی ہے، 1 ستمبر ہے، یہ 31 اگست اور 1 ستمبر کی جو درمیانی رات ہے اس میں آ جائے گا۔ کوئی معجزہ ہو، کوئی کرشمہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ یہ حکومت کو لگے کہ نہیں یار لوگ باہر نہ نکل آئیں، کوئی احتجاج نہ ہو جائے، کوئی بہت بڑا کوئی جلاؤ گھیراؤ، کوئی حالات آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں، اس کی وجہ سے یہ کوئی ریلیف دے دیں تو دے دیں، ورنہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ نہ انہوں نے جا کر الیکشن لڑنا ہے، نہ ان کی کوئی کانسٹیٹوئنسی ہے، یہ اپنا سٹنٹ، اپنا وقت جو ہے وہ پورا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے کوشش تو کرے گا ٹو دا بیسٹ آف ہز کیپیسٹی ڈیلیور کرنے کی، لیکن اتنے معاملات خراب ہیں کہ یہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو شاید نہیں کر پائیں گے، اور عوام کی طرف ان کی نظر صرف اس وجہ سے نہیں پڑے گی کیونکہ یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، انہوں نے عوام سے جا کر ووٹ نہیں لینے۔ تو یہ جو ڈیزل اور پیٹرول ہے اس کی قیمت ویری لائکلی کہ یہ اتنا بڑھ جائے گی۔ ایک اور خبر جو انہی 24 گھنٹوں کے دوران رپورٹ ہوئی کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 850 پوائنٹ جو ہے وہ گر گئی ہے، اور روپی جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے، سلائیڈ کر رہا ہے، اور یہ مسلسل اس قسم کے جو رجحان ہے وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پھر اب بزنس ریکارڈر کی جو ایک آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کو وقت ملے تو آپ نکال کے پڑھیے گا۔ اسامہ رضوی صاحب نے جو ہے وہ 29 اگست کو چھپا ہے، اور اس کی ہیڈ لائن ہے پاکستانز اکانومی اینڈ اٹس پیپل کلوز ٹو دا ٹپنگ پوائنٹ۔ یہ صرف پاکستان کی اکانومی نہیں، لوگوں کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ٹپنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اس کا آپ آسان اردو ترجمہ کر لیں، تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ بس اب ایک آخری پش جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکوائرڈ اور پاکستان کسی بھی قسم کی کیوٹک سچویشن میں، کیوس، مکمل افراتفری کا شکار ہو سکتا ہے، اور وہ پوری تھیوری ایکسپلین کرتے ہیں۔ جو تھیوری ہے وہ میلکم گلیڈول کی تھیوری کہ یہ ٹپنگ پوائنٹ ہوتا کیا ہے، پہلے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ڈیفرنٹلی جو ہے وہ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ جب خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں لوگ خود کو مار رہے ہیں، جو الیکٹریسٹی بلز جس قسم کے انپریسیڈنٹڈ، ماضی میں جن کی مثال نہیں ملتی اس قسم کے بجلی کے بل آئے ہیں، انفلیشن جو ہے، افراط زر، مہنگائی وہ ان پیرللڈ ہے، ماضی میں آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آئی ایم شیور کہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کم از کم اپنی زندگیوں میں اس قسم کی صورتحال نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اب پرووربیل جو ٹپنگ پوائنٹ ہے اس کی جگہ پر، اس مقام کے اوپر پاکستان پہنچ گیا ہے، اینڈ تھنگز مائٹ فال انٹو کمپلیٹ کیوس۔ اور پھر یہ اس کو پورا ایکسپلین کرتے ہیں، آئی ڈونٹ ہیو انف ٹائم، بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، اس میں انہوں نے پورے معاملات جو ہیں وہ ایکسپلین کیے ہیں کہ پاکستان میں انرجی سیکٹر ہے، دوسرے سیکٹرز ہیں، وہ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو معاملہ ہے آپ کی ریمیٹنسز کا وہ بڑھنے کی اگر کوئی امید ہے بھی تو وہ یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ جس وقت ہمیں ایک اور بزنس ریکارڈر کی سٹوری سامنے آتی ہے کہ اوپن مارکیٹ $US ٹریڈنگ ان رینج آف 320 to 323 اگینسٹ پاک روپیز، کہ جو گیپ ہے وہ اتنا زیادہ ہے اوپن مارکیٹ کا اور انٹر بینک کا کہ اوپن مارکیٹ ہی وہ دوسرے نان بینکنگ چینلز ہی وہ ذرائع ہیں جہاں سے پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آپٹ کریں گے پاکستان پیسہ بھیجنے کا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شیر، آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ شیر آ گیا کراچی میں، گاڑی کا مالک جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر اس کی نظر ہوئی تھی اور شیر نکل گیا، اور شیر پھر آپ نے دیکھا کہ وہ سڑکوں کے اوپر لوگوں کے اوپر، کوئی ایک آدھے لوگ بندوں کے اوپر حملہ بھی کیا، اس نے کوئی زخمی بھی کیا، لیکن تھوڑا سا شریف سا شیر تھا، اسے ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چل بھی رہا ہے۔ پھر یہاں پر پاکستان میں پتہ ہے کہ شیر کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے، موبائل فون اٹھا کر ویڈیوز بنا رہے ہیں، موٹر سائیکل کے اوپر اس کے قریب سے گزر رہے ہیں،
اور تماشا بنایا ہوا ہے کہ شیر نہیں ہے، پتہ نہیں جیسے کوئی کتا بلی جو ہے وہ نارمل ایسا جانور جس سے آپ کو کوئی ایسا جانی خطرہ یا اندیشہ نہیں ہوتا، تو وہ شیر تو جناب اس کو شاید لیول پلینگ فیلڈ مل گئی، اور پھر وہ جو خود کو کہتے ہیں شیر، وہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں اور ان کو ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ ان کے بارے میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا یہ فرمانا ہے کہ اس وقت اس ملک میں بجلی کے بلوں میں اگر کوئی ریلیف دے سکتا ہے تو وہ صرف میاں محمد نواز شریف ہے۔ اب یہ حیرانی کی بات ہے، اگر آج پانی کے لیے ترسے ہوتے لوگ تو پھر پانی بھی اگر دے سکتا ہے تو نواز شریف، دوائی کے لیے ترسے ہوتے تو وہ بھی۔ لوگوں کی مجبوریوں، لوگوں کی غربت کا، لوگوں کے حالات کا، قسم پرسی کا جو کیش کرنا ہے اس کو کس طریقے سے، کہ ان کو کیا بیچنا ہے، ان کو مذہب چاہیے، ان کو مذہب بیچو، ان کی بھوک ہے، ان کو کھانا بیچو، ان کو بتاؤ کہ یہ ہم دے سکتے ہیں۔ تو ہر چیز ان کی دکان میں اویلیبل ہے۔ 16 مہینے میں جو آپ نے کیا وہ ہمارے سامنے ہے، اور عوام سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، اور آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب میاں جدوں آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا۔ دیز آر دی ڈیٹیلز۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔